وہ दिसंबर की एक बर्फानी रात थी। दिसंबर जब सरे शाम ही आसपास सन्नाटा फैल जाता है और तारीकी मुंजमद होकर अंधेरे गुंबद की तरह जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेती है और उनके घर में सब जल्द ही बिस्तरों में जा घुसते हैं। कभी कभार वो बिस्तर में पढ़ने की बजाय टीवी के पास चिलगोज़ों की छोटी सी टोकरी लेकर बैठ जाती और उन्हें ख़त्म करते हुए उल्टे सीधे प्रोग्राम देखती रहती। वरना ज़्यादातर लिहाफ में उसके गिर्द किताबें होती और कलम और कागज़ के तूमार, और बिल्लियां बाहर खौफनाक मातमी आवाज़ में आपस में लड़ रही होती। उनकी बिल्कुल इंसानी बैन करती आवाज़ें कोने खुदरों से आसेब जगह निकालती और हर शय पुरस्रार नजर आने लगती। उसे अपने पीछे, बिल्कुल पीछे कोई खड़ा महसूस होता। कोई गैर मरई लम्हा उसके सर पर सियाह चिमगादड़ की तरह पर फैलाए उल्टा लटका रहता कि मालूम नहीं किस लम्हे तलवार उसके सर पर आन गिरे। मगर एक तलवार तो कब की गिर चुकी थी। अम्मा कब की मर चुकी थीं, जबकि वो रोज़े अव्वल से उनकी जुदाई और मौत के खौफ में एक रात भी सुख चैन की नींद न सो सकी थी। और अब जबकि वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुकी थी, उस पर से गोया मनोबोझ उतर गया था। उसकी एक अजीज़ मता, एक मुकद्दस अमानत समेट ली गई थी, महफूज हो गई थी। सूदो ज़ियां की सरहद के पार वो आज़ाद हो चुकी थीं, अबद में दाखिल हो चुकी थीं। अब वो कभी नहीं मरेंगी। मगर फिर भी खौफ, अनगिनत खौफ बाकी थे और दिसंबर की रातों में इतने करीब उतर आते कि अपनी जिल्द पर रोंगटों की तरह लरसते महसूस होते। दिसंबर जब खुश्क सर्दी होती और सुबह सुबह सारे में कोहरा पड़ा होता और धुंध ऐसी दबीज के रास्ते मादूम हो जाते और तेज़ बर्फीली हवाओं में दरख्तों से सूखे पत्ते इतनी कसरत से गिरते कि पूरी पूरी सड़कें और राहदारियां उनकी जर्दी से ढक जातीं। किस तरह जर्दी के बेशुमार शेड लिए, गोल्डन भूरे, सब्जी माइल भूरे, कहीं कहीं सुर्ख, अंगारों ऐसे और कहीं सियाह पड़ते ब्राउन लाहौर की सिविल लाइंस को छुपा लेते। यूं गोया शजर हयात से इंसान झड़ते हों। और ये कोई वहम न था कि दिसंबर में इंसानों की इतनी कसीर तादाद अदम आबाद को रुखसत होती। डाल के गिरते खुश्क पत्ते के बिना किसी एहतजाज के खामोशी से अबदियत के बेकरां समुंदर में गिरते चले जाते कि जिसका न कोई ओर न छोर। उस रात भी ऐसी ही बर्फानी हवा चलती थी। सन्नाटे में पत्ते गिर गिर के खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशों से टकराते थे और हवा तूफानी सीटियां बजाती थी कि फ़ोन की घंटी आग के अलार्म की तरह फिज़ा को चीर गई। नावक्त का हर फ़ोन उसके दिल की धड़कन गायब करने को काफ़ी था। उसने डरते डरते फ़ोन उठाया। अफरोज़ की अम्मी बोल रही थी। अफरोज़ तुम्हारे यहाँ है? उन्होंने बग़ैर किसी तमहीद के पूछा। अफरोज़ मेरे यहाँ नहीं तो क्या हुआ, कहाँ है वो एकदम सन्नाटे में आ गई। यही तो मालूम नहीं, तुम्हारे यहाँ भी नहीं, कल शाम से तलाश कर रहे हैं। अच्छा किसी से जिक्र न करना। फ़ोन बंद हो गया। अफरोज़ कहाँ गई? बेख्तियार उसका पूरा जिस्म लरजने लगा। ये कैसी खबर, कैसी सुनावनी थी। ऐसी मजबूत, इतनी सच्ची, इतनी साफ गो लड़की कहाँ गई? वो रात फिर कभी उसके जहन से फरामोश न हुई। लोग परेशानी की तवील रातों का बहुत नक्शा खींचते हैं, मगर वो मुहीब रात वाकई लाखों रातों के बराबर थी। एक एक लम्हा खिंच कर आसमान से जा मिला था। घड़ी की सुइयां हर हर सेकंड पर मुंजमद हो जाती। इस वक्त वो किससे बात कर सकती थी? ये कैसी जाबिर तकदीर थी जो इंसान को अनहोने हालात में घसीट ले जाती है। तकदीर जो आदमी को वो कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो वो हरगिज़ नहीं करना चाहता, मगर कोई तारीक ताकत उसे कोहे निदा की तरफ खींचे लिए जाती है, उसे बेबस कर देती है। आखिर अफरोज़ ऐसी लड़की किस तरह ऐसे फैसले, ऐसे इक़दाम मजबूर कर दी गई, जबकि वो ऐसी ढकी छुपी बुज़दिलाना हरकतों से शदीद नफरत करती थी। कोई कुछ नहीं जानता था, कोई भी नहीं। सुबह होते ही वो अफरोज़ के घर पहुंची। घर पर सन्नाटा तारी था। उसकी अम्मी सहन में जायनमाज बिछाए बैठी थीं। करीब ही फर्श पर फ़ोन पड़ा था। अफरोज़ का भाई दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था और दोनों बहनें बाहें घुटनों के गिर्द जकड़े कुर्सियों पर उकड़ूं बैठी थीं। कुछ पता चला? कब गई थी? क्या कहकर गई थी? यूनिवर्सिटी से पता किया? उसने रुकते रुकते कहा। कल सुबह ही गई थी, रोज़ की तरह यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा लिए। अफरोज़ की अम्मी ने बमुश्किल अपनी सूजी हुई सुर्ख आंखें खोलीं। यूनिवर्सिटी क्या, तमाम अस्पतालों की इमरजेंसियां भी खंगाल डाली मैंने। सारे नदी नाले भी देख लिए। सारी रात यही कुछ करते रहे हैं। मैंने माँ से कहा था ये लड़की कुछ अनहोनी करेगी,
مگر ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا اب بیٹھی وظیفے کیا کریں۔ سجاد حسب معمول جلتی پر تیل کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اور تمہیں کچھ خبر نہیں تھی وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ شاید وہ کسی بات سے ناراض ہو گئی ہو، زچ ہو گئی ہو، اس نے رکتے رکتے کہا۔ زچ کیا ہوتی، میرے کہے میں تو تھی نہیں، اسی سے پوچھو، اس سجاد سے۔ معلوم نہیں کون کون سے جلسے جلوسوں میں لے جاتا تھا اسے۔ جلسے جلوس میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ احتجاج یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاؤ۔ گھر سے تو میں بھی نہیں بھاگا، حالانکہ میرے لیے اس گھٹن میں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ دفع ہو جاؤ تم بھی، تمہیں نے اس کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، اب کیا منہ لے کر باہر جاؤ گے؟ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، وہ کہہ رہی تھی نا، جس کے ساتھ کہتی تھی اس کی شادی کر کیوں نہیں دی؟ شان میں فرق آتا تھا نا، یہ سب جھوٹے معیار آپ کے۔ شان کوئی چھوڑی ہو تو صرف نحوست دی ہے تم لوگوں نے۔ اے وہ اینٹیں ڈھونے والا، وہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے بھائی، اس کی اپنی زندگی تھی، اپنا فیصلہ تھا، آپ کو اس سے کیا؟ بس اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، خود ہی آ جائے گی، میں نے پتہ کیا تھا۔ جمال بھی گھر پہ نہیں ہے اپنے؟ ہیں؟ افروز کی امی نے ماتھا پیٹ لیا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گرا۔ یوں تقدیر انسانوں کو بناتی ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتی ہے، اور بناؤ اور بگاڑ خود بھی نہایت مشکوک ہے۔ کیا خبر بگاڑ ہی بناؤ ہو؟ بس اب ایک لامتناہی اصرار اور بے یقینی اور تذبذب سامنے پھیلا تھا۔ سو وہی ہوا جو سجاد کہتا تھا۔ ایک روز تیسرے پہر افروز کا فون آ گیا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے گھبرا کے کہا۔ اس کی ساری جان اس کی سماعت میں آ گئی تھی۔ ایک منت، ایک سماجت کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور ہاتھ کی گرفت میں لے رکھا تھا، ایک التجا کے ساتھ، خدارا مجھے اس تک پہنچا دو، خدارا۔ اس کا دل الٹا سیدھا دھڑک رہا تھا۔ کہاں ہو تم افروز؟ بس چپ کرو، شور مت کرو۔ اس کی آواز بہت مدھم آ رہی تھی۔ شاید کوئی اسے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا، ابھی وہ تاوان مانگے گا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کی کہانیاں ابھر رہی تھیں۔ سنو، تم ہرگز میرے گھر نہیں بتاؤ گی؟ اچھا، مجھے 4,000 روپوں کی ضرورت ہے۔ 4,000؟ مگر کیوں؟ بس پوچھو نہیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کوئی ٹارچر تو نہیں کر رہا؟ نہیں، میں جہاں بھی ہوں اپنی مرضی سے ہوں۔ دیکھو، میں اسے بھیج رہی ہوں تمہارے گھر کے باہر، جو اومنی بس سٹاپ ہے نا، وہاں۔ خبردار کسی کو بتانا نہیں، اور اسے کچھ نقصان بھی نہیں پہنچانا۔ جمال آ رہا ہے، میرا شوہر۔ او خدایا، وہ ایک دم ڈھہ گئی۔ کیوں، بے ہوش ہو گئی؟ یہ آہیں بھرنے کا وقت نہیں، میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گی، اس وقت مجھے شدید ضرورت ہے۔ مگر میرے پاس تو صرف 2,000 ہیں۔ 2,000؟ صرف 2,000؟ اچھا کوئی بات نہیں، اتنے ہی صحیح، کسی سے کچھ کہنا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ اگر بڑے اور منجلے بھیا کو پتہ چل جاتا کہ وہ بلا وجہ بس سٹاپ کیوں گئی تھی تو قیامت ہی آ جاتی۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں پیسے چھپا کے آئس کریم لینے کے بہانے گھر سے نکلی تھی، اور واپسی پر اسے سچ مچ نہایت بدمزہ آئس کریم کھانا بھی پڑی۔ جمال کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لمبا اونچا، بے حد سفید، سبز آنکھیں، سیاہ گھنے بال، مزدور۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کہیں سے بھی مزدور نظر نہیں آ رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ فیکٹری میں کیا کام کرتا تھا اور یونین کا عہدیدار چن لیا گیا تھا۔ یقیناً افروز نے اسے اس کا حلیہ بتایا تھا، تبھی تو دور سے اسے آتا دیکھ کر وہ نپے تلے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ معلوم نہیں کیوں ایک گہری اداسی اور خوف کے مارے اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا۔ اسے یوں لگا ابھی اس پر شدید لرزہ طاری ہو جائے گا اور وہ گر جائے گی۔ افروز کے ساتھ گزرا پورا وقت ایک ثانیے میں اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ وہ ساحر اور اختر الایمان کی نظمیں، اسکول کا وہ عقبی لان، کالج کے وسیع میدان، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مہین ردائے آب تھی، اور اس کے پیچھے جمال کا چہرہ ایک کیریکیچر کی صورت نظر آ رہا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ کبھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ شخص افروز کو پہچانتا بھی ہے؟ وہ سارا عالمی ادب گھول کے پی جانے والی سربلند لڑکی، سچ کے لیے ہر طاقت سے ٹکرا جانے والی، کیا عورت صرف اپنے آپ کو پاش پاش کرنے کے لیے تعمیر پاتی ہے؟ بظاہر اس شخص میں افروز کے آئیڈیل کی ہلکی سی شبیہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ معلوم نہیں اس نے افروز کو کس باطنی آشوب سے پناہ دی تھی۔ اسے پھر شدت سے لگا، مختصر سی زندگی کبھی بے حد طویل ہو جاتی ہے، لامتناہی، وہ جس کے ایک ایک لمحے کی کوئی قیمت نہیں چکا سکتا۔ وہی سرمایہ ہم محض تجسس اور کبھی کبھی روحانی اکتاہٹ اور بیزاری کے تحت لٹا دیتے ہیں، بے سوچے سمجھے گنوا دیتے ہیں، جیسے وجود ایک آزار ہے کہ اس سے کسی صورت چھٹکارا پانا ہے۔ جمال؟ وہ قریب آیا تو مونا نے سرگوشی میں کہا۔ ہاں۔ اس کی آواز خلاف توقع حساس اور درد مندی سے لبریز تھی۔ وہ کچھ ٹھٹکی، پھر اس نے خاموشی سے پیسوں کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لفافہ جیکٹ کی جیب میں اڑسا اور جانے کے لیے مڑا۔
غیر ارادی طور پر اس کے حلق سے ٹوٹی پھوٹی آواز نکلی، افروز، افروز کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، خود بخود اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ کہاں ہے؟ جمال کے چہرے پر رکاوٹ اور اصرار کی ایک تہ سی آ گئی۔ کچھ دنوں میں ملے گی آپ سے، اس نے رک رک کے کہا اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے چل دیا۔ بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، ایک گھمسان کا رن تھا کہ باطن میں پڑ رہا تھا۔ افروز کتنی کشمکش سے گزری ہوگی، کس کس طرح کی مخالفت اور تصادم وہ چپکے سے جھیل گئی، کبھی ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ اس قیامت سے تنہا کیوں کر گزری ہوگی؟ تو اس کا خوف غلط نہ تھا، بالآخر وہ انہونی کر ہی گزری۔ معلوم نہیں وہ کس طرح اپنے کمرے تک واپس پہنچی۔ دروازے کی چٹخنی چڑھا کے وہ بستر میں گر گئی۔ اس کی آنکھیں پتھر کی طرح خشک تھیں، حلق میں کانٹے پڑے تھے۔ اسے یاد آیا افروز نے کتنی ہی بار آنسو پیتے ہوئے کہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا عائشہ ایسی نفیس لڑکی، حسیب کا لب و لہجہ، اس کی پوری شخصیت کس طرح برداشت کرتی ہے، اور اب وہ خود۔ کوئی اس کی کنپٹیوں پر ہتھوڑے مار رہا تھا۔ افروز جو فزکس میں ریسرچ کر رہی تھی، گورکی، شول و خوف اور زولا کی مداح، اور جمال تو اس سب سے بہت دور تھا۔ انسان کی سائیکی بھی کیا رنگ دکھاتی ہے، اسے یاد آیا۔ افروز اپنے چاروں سمت پھیلی منافقت اور کھوکھلی سوسائٹی اور جھوٹے معیاروں سے کس قدر بیزار تھی۔ وہ اپنے گھر کے قوانین اور اخلاقی ضابطوں سے سخت نالاں تھی۔ چاروں سمت جھوٹ، صرف جھوٹ۔ میں ٹھوس زمین پر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ شاید اس نے ٹھوس زمین پا لی تھی، مگر کس قیمت پر؟ وہ سوچتی رہی اور کمرے سے باہر وقت ویسی ہی بے نیازی سے گزرتا رہا۔ یہ سب کچھ ہم نیم جان لوگوں کا قصور ہے، ہم جنہوں نے زندگی کو ایک سائے میں ڈھال دیا ہے، حسن نے کہا تھا۔ ہاں، حسن جو اس سے خفا تھا، شاید خوفزدہ بھی، جسے خوف تھا کہ ایک دن وہ بھی اکتاہٹ اور بیزاری میں اپنے آپ کو ضائع کر دے گی۔ اب مونا نے چاروں سمت پھیلی ویرانی کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہا، اب میری حالت اس بچے کی سی ہے جس کے ہاتھ کوئی قیمتی شے آ جائے اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا کیا کرے، اور وہ شے یقیناً گر کے چکناچور ہونے کی زد میں ہے۔ پھر اسے حیرت ہونے لگی کہ وقت ایک انتہائی ناقابل فہم التوا میں ساکت کیسے ہو جاتا ہے۔ افروز وقت کے سٹیج سے ایگزٹ کر گئی تھی۔ اس کا ہیولا وقت نہ وقت اسے پریشان کرتا رہتا۔ کیا اس نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی اس نے تمنا کی تھی؟ کیا اس کی ذات کی تکمیل ہو گئی؟ پھر اسے بڑی خالہ کا تیوری چڑھا چہرہ یاد آ جاتا۔ اے بھائی، 2 لفظ پڑھ کے تم لوگوں کا دماغ الٹ جاتا ہے۔ سورہ والناس تم ایسے لوگوں کے لیے ہی تو آئی ہے۔ کیسے کیسے خناس بھرے ہیں تم لوگوں کی کھوپڑیوں میں۔ کون سا مقصد، کیسا مقصد، کیا کچھ کرنا ہے، یہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ گھر سنبھالو، سیدھی سادھی زندگی بسر کرو۔ وہ ایک تمہاری ادیب دوست ہے نا، گھر میں گھسو تو چھتوں سے لٹکتے جالے استقبال کرتے ہیں، نیچے چاہے مخملی گاؤں تکیے لگے ہوں، وہ بھی کوئی برسوں پہلے وہاں رکھ گیا ہوگا، بس کتابوں رسالوں کے ڈھیر میں چھپی پڑی ہیں، یا پھر شام کو ساڑی پہن جوڑا سجا باہر نکل گئیں۔ یہ تو ضروری نہیں کہ کوئی ادیب ہے تو گھر ضرور گندا رکھے، وہ مدافعت کرتی۔ مگر ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی ایک طرف کا ہو کے رہ سکتا ہے، اور گھر تو بیوی ایک پوری دنیا ہے۔ دنیا، عورت اسی کے لیے بنی ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ وہ ذرا پرے ہٹ کے کہتی، کیونکہ اب تک خالہ نے اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ اٹھا رکھا ہوتا۔ افروز کی امی نے فون پر اطلاع دی تھی، وہ ہفتے کے روز آ رہی ہے۔ مونا کالج سے سیدھی وہیں پہنچ گئی۔ ان چند ہی دنوں میں افروز کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بکھری لاپرواہی اور تھوڑی تھوڑی مردانگی دھل گئی تھی، جیسے کچے رنگ بارش میں بہہ گئے ہوں۔ اب ایک ٹھہری ہوئی سوچ، افسردگی کا رنگ لیے ہوئے ہونٹوں کے کونوں پر خفیف سی قوسیں، ایک تلخ نیم مسکراہٹ جیسی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ افروز، افروز تم کیسی ہو؟ اوے تیمور لنگ، وہ رکتے رکتے بولی۔ افروز، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہاں مجھے جانا چاہیے تھا، وہ تلخی سے بولی۔ آؤ بیٹھو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہاں یہی تو مصیبت ہے کہ کسی کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، خواہ وہ خودکشی کے برابر ہوں۔ میری پیاری پیاری افروز، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ تم نے کیوں اپنے آپ کو ضائع کر دیا؟ میری دوست، تم نے کیوں یہ خودکشی، ایک مسلسل خودکشی کی؟ بس بس، مکالمے کی ضرورت نہیں مونا۔ وہ فرش پر رکھے کشن پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ کتنا زرد نظر آ رہا تھا، ایک باہ میں کانچ کی چوڑیاں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسی شادی ہے؟ کوئی اپٹن، مہندی میں بسے ہاتھ، افشاں سے چمکتی مانگ، نہ جگمگاتا عروسی جوڑا، پھولوں کی نرم گرم خوشبو، نہ صحن میں گونجتے سہاگ گیت، ہاتھ میں چھلا تک نہیں۔ اسے عائشہ کی نازک انگلی میں دمکتی انگوٹھی یاد آ گئی۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ عائشہ بھی، وہ بھی بس ایک پرچھائی میں ڈھل گئی، اور اب افروز، سب اپنے اپنے انداز میں
تمت بالخیر کی طرف رواں ہیں۔ میرا خیال غلط نکلا، وہ یکدم بولی۔ اس آہنی نظام کو، اس شکنجے کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔ اس راہ میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، بس ایک طوق سے نکل کر آدمی دوسرے میں اسیر ہو جاتا ہے، اور یہ سب تم ایسوں کا کیا دھرا ہے۔ اس نے شدید دکھ سے مونا کی طرف دیکھا۔ نظام توڑنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے۔ تبدیلی؟ ایک تلخ ہنسی۔ جہاں صدیوں کا جبر فطرت بن چکا ہو وہاں تبدیلی؟ چھوڑو، تم سناؤ کیسی ہو؟ کتنے لوگ آتے ہیں تمہارے گھر اور تم انہیں چائے پلاتی ہو، اور وہ قربانی کے بکرے کی طرح تمہیں ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں، اور تم خاموش رہتی ہو اس تذلیل پر، کیونکہ تمہیں خاندانی روایت اور وقار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس معاشرے میں شاید عورت کے لیے تحفظ کا یہی راستہ ہے۔ شکر تم نے شاید کا لفظ تو بڑھایا۔ اور تم نے سب کچھ پا لیا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ ایسا نہ بھی ہو تو مجھے رنج نہیں۔ ایک کال کوٹری میں مسلسل موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خود اپنی موت کا انتخاب کرے۔ مگر زندگی کی بات کیوں نہ کی جائے؟ ہاں، زندگی کی بات۔ اچھا چھوڑو، بتاؤ ملازمت کیسی جا رہی ہے؟ حسن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے نا؟ دل ایک دھڑکن بھول گیا۔ حسن؟ وہ تو شاید ناراض ہے، عرصے سے غائب ہے۔ وہ بھی بس ایسا ہی اوٹ پٹانگ ہے، مگر تمہارے لیے بہت سوچتا ہے۔ معلوم نہیں کیا، کبھی تو لگتا ہے وہ تمہاری ذات میں اپنی کسی کمی کوتاہی کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ایک جینوئن شخص ہے۔ ایک دم سے بہت کچھ اس کے اندر دھڑکنے لگا تھا، پورا وجود ایک ارتعاش کی زد پر تھا۔ اس نے فوراً موضوع بدلنا چاہا۔ جمال تمہارے ساتھ نہیں آیا کیا؟ جمال؟ وہ اماں کی اجازت کے بغیر کیسے آئے گا؟ یہ سب تو مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ معلوم تو تھا، مگر اس وقت یہ سب کچھ قطعاً اہم نہ تھا۔ ایک تاریک گھٹن سے نکلنے کے علاوہ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا۔ میرا جی ایک سچی آزاد فضا میں سانس لینے کو چاہتا تھا، مگر جھوٹ اور خود غرضی اور فریب تو ہر جگہ ہے، اپنی اپنی سطح پر۔ وہ جیسے خود سے کہہ رہی تھی۔ کشن پر آلتی پالتی مارے اس نے اپنا سر پیچھے دیوار سے لگا رکھا تھا اور ایک ٹرانس میں بولے چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی بند ٹوٹ جائے اور پانی کا ریلا اپنی پوری طوفانی طاقت کے ساتھ بہہ نکلے۔ اچانک کال بیل ہوئی اور چند لمحوں بعد گھر میں عجب تناؤ بھرا سناٹا ہو گیا۔ سجاد گھنٹی کی آواز پر باہر گیا تو بہت دیر میں لوٹا۔ ادھر نہیں آئے گا وہ؟ اچانک افروز کی امی کی آواز گونجی۔ مگر کیوں؟ سجاد نے سختی سے کہا۔ آپ مزید مسئلے مت پیدا کریں۔ افروز آئے گی تو وہ بھی آئے گا، ورنہ دونوں نہیں آئیں گے، اور یہ ممکن نہیں۔ آپ غلط وقت پر ضد کرنے کی عادی ہیں۔ تم ہی نے بیڑا غرق کیا ہے سب کا، تم ہی اس کے دشمن ہو۔ میرے بھی۔ آپ کو سب میں دشمن ہی نظر آتا ہے۔ ابا بھی۔ ہاں، وہ بھی تھا ایک مزدور کا لیڈر۔ گھر کی تو کچھ خبر نہ تھی، ساری عمر لیڈری میں گزار دی، اب یہ سب کچھ دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ افروز ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ نہیں آئے گا، میں بھی جا رہی ہوں۔ میں تو جا ہی چکی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور باہر نکل گئی۔ انسان اور چیزیں بھی واقعات کی طرح گزرتی چلی جاتی ہیں، کچھ بھی اپنی اصل صورت میں موجود نہیں رہتا۔ وہ کس نے کہا تھا کہ آپ 2 دفعہ ایک ہی دریا میں نہیں اتر سکتے؟ پھر بھی ہمارے اندر چیزوں اور واقعات اور انسانوں کو کسی ایک صورت، ایک حالت میں قائم رکھنے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ مگر آدمی تو انفرادی اور اجتماعی، باطنی اور خارجی سطحوں پر بیک وقت زندگی کرتا ہے، اور ان دونوں کی باہمی کشمکش جاری رہتی ہے۔ سو ہر شخص حالت جنگ میں ہے۔ مونا کو بیٹھے بیٹھے ہنسی آ گئی۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ! یہ میں کون سے مسائل حل کرنے بیٹھ گئی؟ ٹڈی سمجھتی ہے کہ آسمان اسی نے اٹھا رکھا ہے، ورنہ دھڑام سے گر جائے گا اور کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ عائشہ اور افروز اپنے بھاویں دنیا کو سنوار چکی۔ اب اس کی باری ہے ایک حتمی فیصلہ کن قدم اٹھانے کی۔ اگر اس کی تحریروں کو سنجیدگی سے لیا جانے لگا تھا اور لوگوں نے اس کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں، تو اس سے کم از کم اس لامحدود کائنات میں اس کے نقطے سے، بلکہ نقطے کے کروڑویں حصے کے سے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بے بذات اور تہی دامن ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ ایک وسیع تر دنیا اس پر اپنا انکشاف کر رہی تھی۔ کافی گھروں اور ریستورانوں اور ادبی و فکری حلقوں میں لکھنے والے کے منصب اور فرائض اور ذمہ داریوں پر دھواں مباحث ہوتے رہتے، سگریٹ کے دھوؤں میں نظریہ سازی ہوتی، تصورات بنائے پھر توڑے جاتے اور پھر ان کی ریت بھی اڑا دی جاتی۔ میرے لیے تو لکھنا ایک غیر شعوری اور اضطراری عمل ہے۔ واہ! اب وہ بھی اس قابل ہو گئی تھی کہ لوگ اسے پوچھتے تم کیوں لکھتی ہو، کس کے لیے لکھتی ہو، اور وہ ہرگز نہ جانتی تھی کہ وہ کیوں لکھتی ہے۔ یہ تو ایک خود غرض غیر شعوری عمل تھا۔ شاید وہ اپنی ذات کی بے پناہ کمزوریوں کی تلافی میں لکھتی تھی۔
وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ نہیں جو اسے ہونا چاہیے تھا، اور اس کے باہر بھی دنیا وہ نہیں جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ ایک معمولی، ناقابل توجہ وجود تھی اور قابل توجہ بننا چاہتی تھی۔ شاید وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ ایک غریب پسماندہ قوم اور ملک کی فرد تھی جو شاندار تاریخ کا دعوے دار تھا، تاریخ جو محض ایک طلسم تھی اور اس کا وافر حصہ ایسا تھا جس کو یہ ملک اپنانے یا رد کرنے کے مخمصے میں تھا۔ شاید وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ ایک شکست خوردہ ملک کی باسی تھی جو بلند بانگ دعووں کے باوجود سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، جس کا وجود اور مستقبل دونوں مشکوک تھے اور شاید بڑی طاقتوں کے ہاں گروی بھی، کیونکہ اس کے دانشور اس کے بارے میں دو دلے تھے، اور عوام، بھیڑ، وہ جم غفیر جس سے یہ دھرتی معمور تھی، صبح شام زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار۔ ذلت کا منشور ان کے لیے قسام ازل نے تیار کر رکھا تھا جس سے سرے منہ ادھر ادھر ہونا ممکن نہ تھا۔ شاید وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ ڈار سے بچھڑی کونج تھی اور اپنے قبیلے کو تلاش کرتی تھی۔ شاید وہ اس لیے لکھتی تھی کہ وہ ایک مسلسل روحانی ہجرت کے عمل میں تھی اور وہ ارض موعودہ دارالسلام اس کا مقصود و منتہا کہیں بھی نہ تھا۔ شاید وہ وجود ہی نہ رکھتا تھا۔ زمین سے محبت تو اس کے پورے وجود سے محبت کا نام ہے، مگر یہ کیا کہ یہاں کے صدیوں پرانے رسم و رواج اور تہذیبی رویے اور ثقافتی فضا کی چھان پھٹک کی جائے، یہ درست وہ غلط، یہ ہمارا نہیں، یہ لباس، یہ کھانا، یہ الفاظ، یہ گیت، یہ شاعری، یہ رسوم، یہ باد سموم ہماری اپنی تہذیب کے پودے کو جلا گئیں۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرو، اپنی جڑوں کی طرف لوٹو۔ مگر میرے آباء و اجداد تو نو مسلم تھے، ہمارا شجرا تو ٹوڈر مل شدھ پر ختم ہوتا ہے، اور ہم شرک اور بدعت کے جانی دشمن اور شریعت کے علم بردار ہیں، تو کیا پھر ہم سب عبائیں اور سرپوش پہنے اور عربی بولیں؟ نہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں رہو وہاں کے ہو کے رہو۔ تمہاری شناخت زمینی نہیں نظریاتی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو پھر یہ کفر و الحاد کے فتوے بڑی گڑبڑ ہے، یہ راگ راگنیاں، یہ لوک گیت، داستانیں، اس کا ذہن دائروں میں گھوم گھوم کے تھک جاتا۔ اب تو افروز بھی قریب نہ تھی جو اسے ڈانٹتی۔ تم فیوڈل، رجت پسند، ذہنی عیاش، ظلم کی چکی میں پستی خلق خدا کے لیے لکھو، معاشرے کے جبر و استبداد، ناانصافی اور استحصال سے ٹکر لو۔ مگر وہ تو دوسرے مجھ سے بہتر کر رہے ہیں، وہ دل ہی دل میں جواب دیتی۔ میں انتہائی قلیل مقاصد کی آدمی ہوں، وہ شرمندہ ہو کے سوچتی۔ میں تو شاید صرف اپنے لیے لکھتی ہوں، اپنی چھوٹی چھوٹی کمینی محرومیوں کا توازن برقرار کرنے کے لیے کہ میں معمولی شکل و صورت کی مالک ہوں اور معیوب بھی۔ بین الاقوامی فورم پر میں نہایت حقیر ہوں، ناقابل اعتماد ہوں۔ میرا ایک ازلی و ابدی دشمن مجھ سے 5 گنا بڑا، مجھے مٹانے کے درپے ہے۔ دیکھو بیٹا، بات سیدھی سی ہے، بالآخر ابا نے کہا۔ کسی تخلیقی عمل کو اگر دلیل کی دار پر چڑھاؤ گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا عمل وہ بھی ہے، اس میں کیوں اور کیسے نہیں آتا، جو تم پر اترتا ہے لکھتی جاؤ۔ منطق اور تجزیے کے بکھیڑوں میں کیوں پڑتی ہو؟ اس کے لیے دوسرے یعنی نقاد بہت ہیں، یہ سب نہ لکھنے کے ہیلے ہیں، اس چکر سے نکلو۔ ایک شام عائشہ کا فون آ گیا۔ اتنی مدت کے بعد اس کی آواز سن کر پہلے تو وہ ساکت سی رہ گئی، پھر عجب طرح کی خوشی کہ فون کا ریسیور تک محبت کی نرم تپش سے زندہ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ عائشہ تم کہاں ہو؟ تم تو بالکل بھول گئی ہمیں۔ میں؟ ہاں، کراچی چلی گئی تھی، 1 ماہ ہوا لوٹی ہوں۔ بھولی کہاں ہوں؟ افروز کی سناؤ۔ کچھ بھی سنانے کو نہیں، وہ بھی غائب ہے اپنی دنیا میں۔ اچھا تم آؤ، ضرور آؤ مجھ سے ملنے۔ میں خود آتی مگر رجا ٹھیک نہیں رہتی۔ رجا؟ ہاں بیٹی، تم آؤ تو صحیح۔ کاش وہ عائشہ سے ملنے نہ جاتی، کاش عائشہ اس سے کبھی رابطہ نہ کرتی۔ اس کے خوبصورت عالیشان گھر کی نفاست اور ہر طرف ٹپکتی خوش ذوقی کے بعد خود عائشہ کی اپنی ذات، وہ سکتے میں آ گئی۔ آؤ، ایک نسبتاً فربا خاتون نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ آواز وہی تھی۔ عائشہ؟ تم عائشہ؟ ہاں، حیران ہو گئی ہو؟ کیا بہت بدل گئی ہوں؟ یہ تم نے کیا کیا اپنے آپ کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ اطمینان سے صوفے میں دھس گئی۔ مجھے نہیں، اس گھر کو، اس سیکٹر کو جس میں یہ گھر ہے، اور نام کی اس تختی کو دیکھو جس پر گریڈ اور عہدہ کندہ ہے۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ مونا مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ عائشہ کہاں تھی؟ کیا صورتیں اس طرح بھی بدلا کرتی ہیں؟ وہ سنہری لمبی چوٹی کہاں ہے؟ وہاں میک اپ سے لدے پختہ چہرے کے گرد کالے سیاہ سیدھے بال شانوں تک کٹے تھے، اور وہ سنہری شعاعیں بکھیرتی آنکھیں،
उसने हैरत से देखा। सब्ज? ये तुम्हारी आंखों का रंग, ये सब्ज आंखें? हाँ, ये सजावटी कॉन्टैक्ट लेंस हैं, हसीब की पसंदीदा हरी आंखें। ये सियाह बाल, हसीब के पसंदीदा बाल। उसे सुनहरी बालों से शदीद चिढ़ है और सुनहरी आंखें तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मगर वो बाल, वो आंखें, वो तो तुम्हारा असल वजूद था। हाँ, वो असल वजूद ही तो रुकावट था, वो जिसने नफरत, गैरत और ताज्जुब की दीवार खड़ी कर रखी थी। तुम चाय तो पियो, रज्जा अभी अभी सोई है। फतह और कामरानी के बहुत से अंदाज होते हैं, मगर शिकस्त का एक ही रास्ता है, मुकम्मल पसपाई, सुपुर्दगी, फना। मगर किस लिए, किस मकसद के लिए? यहाँ हम और अपनी ज़िंदगी का क्या कर सकते हैं? मैंने बहुत सोचा। मैं एक मजबूत, बावकार, खुशहाल और ग्लैमरस ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। ये मेरी कमज़ोरी सही, शायद मेरी तरबियत ही इसी तरह हुई थी। मगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में औरत की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। जब हसीब, जिसे मेरी शख्सियत, मेरे चेहरे, मेरे बालों, आँखों और सरापे से इश्क था, जब हसीब ने इंकशाफ किया कि वो अपनी महबूब शय पर मुकम्मल दस्तरस और मुकम्मल मिल्कियत का कायल है, और ये कि मैं किसी तौर भी उसकी नहीं हो रही, वो मुझ में मेरी अपनी, मेरे माजी की हल्की सी झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत सोचना पड़ा। वो सब कुछ जो मुझे इतना अजीज था, माजी ही तो आदमी की याददाश्त, उसका असल वजूद है। मगर फिर इस तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में इस मकाम और इज़्ज़त व वक़ार का क्या बनेगा जिसकी खातिर हमें परवान चढ़ाया जाता है, जिसकी खातिर हम अपनी बच्चियों को परवान चढ़ाते हैं। सो मैंने फ़ैसला कर लिया। वापसी के तमाम रास्ते बंद थे, अपनी कश्तियाँ जलाकर पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता। सो मैंने अपने असल वजूद का एक नक्श मिटा दिया। हसीब ने जो कहा वही किया। मैंने अपना लबो लहजा बदल दिया, बालों और आँखों का रंग बदल दिया, जिस्म का अंदाज़ बदल दिया, और इसके बदले में मुझे ये सब कुछ हासिल है। और आपा, अब्बा, जमील भाई, सब कहाँ हैं? वो तो ख्वाब थे, ख्वाब। हसीब को उनसे शदीद नफरत है। जो कोई भी मुझ पर अपना कोई हक समझे, हसीब उसे बर्दाश्त नहीं करता। मगर हसीब, वो खुद क्या है? जालिम, खुदपरस्त, फिरौन। वो खामखा जज्बाती हो रही थी। आयशा एकदम हंस दी, बिल्कुल मसनूई हंसी। वो खुद कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो महज एक टाइप है, बस तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटस, जिसके बगैर गुजर मुमकिन नहीं। इसलिए कि मैं बहुत सहल पसंद हूँ, मेरे इस कमीने दिल में ग्लैमर की मोहब्बत भर दी गई है। बड़ी बड़ी महफिलों की सदारत करके और फूलों के गुलदस्ते वसूल करके और इफ्तिताही फीते काट के और अपनी तारीफ़ें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। मालूम नहीं कब तक होती रहेगी। यह और बात कि रात गए तारीख खामोशी में जब कुत्ते रोते हैं तो लगता है ये मेरे दिल की आवाज़ है, और अक्सर सुबह के वक्त मेरा तकिया तर होता है। मगर मुझे इत्मीनान है कि लाहौर और कराची और दारुल हुकूमत में मेरे आलीशान मकान बन चुके हैं। अच्छा, ये समोसा तो लो, और ये चॉकलेट केक मेरे नए कुक ने बेक किया है। रजा की तबीयत ठीक नहीं, अभी अभी आया ने उसे सुला दिया, वरना तुमसे ज़रूर मिलवाती। और अफरोज़, वो कहाँ है? वो दुनिया के दूसरे सिरे पर, एक पर तुम, दूसरे पर वो। मैं दरमियान में खड़ी हूँ। तुम दोनों मेरी निगाहों से ओझल हो चुकी हो। वो दिल ही दिल में कहती रही। मोना, मेरी अजीज़ दोस्त, ये माना कि हमारे बड़े मासूम असासे थे। हमारी इस छोटी सी टोकरी में हरी इमली थी, और तलत महमूद के गीत, और शाही किला, और कुतुब साहब थे, और जॉर्ज इलियट, और चेखफ, और गोरकी, और सार्त्र, और काम्यों। एक से एक नादिर शय पड़ी थी। मगर इस मैदान अमल में वो नाकारा जिन्स है। अगर हम इस टोकरी को उठाकर समुंदर में भी फेंक दें तो कोई खसारे की बात नहीं। एक दबी हुई सिसकी उसके होंठों से निकली। अगर हम अपने शिकस्ता लबो लहजे और कौसर व तस्नीम से धुली ज़बान को मुर्दा कह दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम क्लासिक्स और ख़ूबसूरत नरमो नाजुक एहसासात से लबरेज फिल्में तर्क करके जिनसी और नीले प्रिंट देखते रात गुजार दें तो इससे मुआशरे में हमारे वक़ार को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। उसकी आंखों के सब्ज शीशे पानी के कतरों में डूबने लगे। देखो ये लेंस मुझे अब तक तकलीफ़ देते हैं। आंखें खुश्क हो जाती हैं, बड़ी मुश्किल से नमी पैदा होती है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरी आंखों में आंसुओं के सोते खुश्क हो गए हैं, आंसू नहीं बनते अब, और ये बड़ी खौफनाक बीमारी है। तुम्हें मालूम है मुझे मसनूई आंसू हासिल करना पड़ते हैं जो बड़े नायाब हैं, बहुत कीमती, मगर खुदा का शुक्र है कि मैं आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। अच्छा आयशा, मैं चलती हूँ, बस अब मुझे जाने दो। मोना एकदम उठ गई। इससे ज़्यादा नहीं।